बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि बिल आखिर इमरान खान ने जो कहा था वो कर दिखाया। इंतखाबात की तारीख हासिल करने में कामयाब। इमरान खान का ऐलान था कि 15 जनवरी से पहले अपना टारगेट हासिल करते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर देंगे और उसके बाद 15 अप्रैल तक मुल्क आम इंतखाबात की जानिब बढ़ जाएगा। इमरान खान अपने मकसद में कामयाब और अब 15 अप्रैल को पाकिस्तान में दो सूबों के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन क्या ये आम इंतखाबात नवाज शरीफ को दिए जाने वाले पीडीएम के सीनियर रहनुमाओं के मशवरों के बाद दोनों सूबों के अंदर और कौमी असम्बली के आम इंतखाबात की तरफ बढ़ सकते हैं? चारों सूबों के अंदर यानी सिंध और बलूचिस्तान में भी हो सकते हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तीन अहम तरीन सवालात हैं जनाब इस वक्त सबके सामने कि कराची किसको मिलने वाला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एमकेएम, कौन आगे है? पंजाब की आवाम क्या फैसला करने जा रही है, इमरान खान या फिर नवाज शरीफ? और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्ला और कप्तान के दरमियान मुकाबले की इस वक्त क्या सूरत हाल है? खुफिया एजेंसीज की जानिब से ताज़ा तरीन एदाद शुमार और रिपोर्ट्स वो आपके सामने रखेंगे। और तीन पहलू हैं आज की इस वीडियो के। सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची के मामले के ऊपर, जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इंजमाम के बाद आज धमकी दी गई एमकेएम की जानिब से कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे। और मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी, फारूक सत्तार का ग्रुप और खालिद मकबूल एमकेएम के रहनुमा की क़यादत में जनाब ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में शामिल हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा में जो है वो किसी ने उनके मौक़िफ़ को गलत करार नहीं दिया, और ये सिर्फ कहा गया कि आप गलत वक्त पर दरख्वास्त लेकर आए और कल का दिन देखेंगे, परसों फैसला करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों से बाहर निकल आएँ, शाहराह फैसल पर धरना दें, फिर देखते हैं कैसे 15 जनवरी को इलेक्शन होता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कुछ लोग ज़रा शरीफ क्या हुए, सारा शहर ही बदमाश बन गया। आप लहजा देख सकते हैं एमकेएम का, यकीनी तौर पर इनके पीछे वो पसे पड़ता है वो हाथ, वो हैंडल्स के जो इनके कॉन्फिडेंस में इजाफा कर रहा है। तकसीम दर तकसीम के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तीन धड़े आज फिर से एक हुए और तीनों धड़ों ने जनाब इंजमाम का ऐलान किया। अगर एक एक खास जुमला तीनों धड़ों के रहनुमाओं का सामने रखा जाए तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं होने देंगे। और मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि जनाब पूरा शहर बदमाश हो गया, हम क्या शरीफ हुए, और हमने इसलिए कराची को राह के तसल्लुत से आज़ाद नहीं करवाया कि यहाँ पर आसिफ जरदारी का तसल्लुत हो। और फिर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि नौजवानों को एक बार मुकम्मल तौर पर माफ़ी दे। फारूक सत्तार ने कहा हमें जो फैसला करना था वो फैसला हम कर चुके हैं, और अगर शाराए दस्तूर पर धरना दे, शाराए फैसल पर धरना दे देते हैं तो फिर देखते हैं कि 15 जनवरी को कैसे इलेक्शन होता है। अब जब ये बयान सामने आया एमकेएम की जानिब से तो उस पर एमकेएम के धड़ों के मुत्तहिदों ने पर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का रद्द अमल बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने कहा कि कराची के सारे सिफर मिलकर समझते हैं वो 100 हो जाएंगे, उनको इस बुनियादी असूल का पता ही नहीं कि सिफर में जितने मर्जी सिफर जमा कर लें नतीजा सिफर ही रहता है। अच्छा, एक रद्द अमल जनाब इनका आया और उसके बाद फिर रद्द अमल आया एमकेएम के जो मुखालफीन हैं कराची के अंदर सियासी तौर पर मुखालफीन, उनकी जानिब से बयान सामने आया। और जो है वो जो दो बयान सामने आए, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर को उजाड़ने वाले फिर धमकियां दे रहे हैं, किसी के कहने पर एक होने वाले इंतखाबात में शिकस्त देखकर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। पहले कोशिश की कि सारे धड़ों को इकट्ठा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में उतारा जाए, लेकिन फिर भी कामयाबी नज़र नहीं आई तो इंतखाबात मुलतवी करवाने की राह इख्तियार कर ली। हाफिज नईम ने सियासी सूरत हाल पर रियासती इदारों से भी सवाल किया और कहा क्या ये सब उनकी मर्जी से हो रहा है, और ए पोलिटिकल का दावा क्या है, अमल से भी पता चलना चाहिए। ए पोलिटिकल से मुराद गैर जानबदार, जो लफ्ज़ ए पोलिटिकल का इस्तेमाल किया था DGISPR की जानिब से साबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली जैदी ने भी
اس پریس کانفرنس پر رد عمل دیا اور کہا کہ ماضی میں خالد مقبول کو راہ کا ایجنٹ کہنے والے مصطفیٰ کمال یا تو پہلے منافق تھے یا پھر اب منافقت کر رہے ہیں۔ اور 15 جنوری کو سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی، حیدرآباد اور دادو میں پولنگ کا اعلان کیا جا چکا تھا۔ الیکشن کمیشن کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی تھی، لیکن پھر اچانک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا کہ کراچی، حیدرآباد اور دادو میں 15 تاریخ کو بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے۔ شرجیل میمن نے یہ اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے جناب کابینہ میں تفصیلی بات ہوئی ہے اور الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ایم کے ایم کو ڈیلیمیٹیشن پر تحفظات ہیں اور ہم چاہتے ہیں اتحادیوں کے ان تحفظات کو سنجیدہ لیا جائے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی جو کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات کے اندر، ان کو یہ نظر آ رہا ہے، تمام تر سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے آگے ہے، اور اگر ایم کے ایم بائیکاٹ بھی کرتی ہے تو بائیکاٹ کرنے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف اتنا ووٹ بینک رکھتی ہے کہ بڑی ایوریج کے ساتھ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے اندر ٹرن آؤٹ سامنے آئے اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف اس شہر میں اور حیدرآباد کے اندر اور دادو کے اندر کلین سویپ کر لے، اور تمام تر سرویز اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اسی ماحول کے اندر پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم جو کہ دو مختلف موقف رکھتی تھی اس معاملے کے اوپر اکٹھی، اور الیکشن ملتوی کرنے کا جو ایم کے ایم کا مطالبہ تھا وہ مان لیا گیا۔ گویا پیپلز پارٹی ایک بار پھر جو ہے وہ بھاگ گئی۔ دوسری جانب جناب اگر بات کر لیں پنجاب کی، تو یہاں پر جو لیٹسٹ تازہ ترین اطلاعات ہیں، بڑی خبر ہے، پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں، اور اس سے پہلے لاہور زمان پارک میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت اہم ترین اجلاس ہوا، جس میں مرکزی قیادت نے اسمبلی فوری تحلیل کرنے کی رائے دی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، جس میں اسمبلی توڑنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا، اور فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے پنجاب اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ پنجاب اسمبلی تحلیل کی ایڈوائس گورنر پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے۔ گورنر اگر اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو 48 گھنٹوں میں اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب مسلم لیگ کاف پرویز الہی اور مونس الہی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نگران حکومت کے قیام کے لیے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو خط لکھنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی طرح سے ہم خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیں گے۔ دونوں صوبوں میں انتخابات ہوں گے، یہ دونوں صوبوں کے عام انتخابات ہوں گے، اور وفاقی حکومت کو بھی اپنے جو ہے وہ بل سے باہر آنا چاہیے۔ اسپیکر کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول کریں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد کے پی کی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بھی عمران خان نے اہم ترین جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا، اور عمران خان کل محمود احمد خان جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان سے، کابینہ ارکان سے، دیگر قیادت سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے، اور اجلاس میں خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کے روڈ میپ پر بات ہوگی، اور اسمبلی توڑنے کی سمری ہفتے کے روز جو ہے وہ بھجوائے جانے کا امکان ہے۔ مونس الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی نئی سمری سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، اور اس کے اوپر مونوگرام موجود ہے پنجاب اسمبلی کا، تاریخ ہے، اور کسی قسم کی اوور رائٹنگ بھی اس کے اوپر نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے وعدہ پورا کر دیا، امید ہے عمران خان کو جلد وزیر اعظم کی کرسی پر دیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک سمری سامنے آئی تھی لیکن اس کو اوور رائٹنگ کا شکار جو ہے وہ قرار دیا جا رہا تھا، اور یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان نے عام انتخابات کی راہ ہموار کرنے کی کوششیں بھی شروع کر دی ہیں۔ دونوں اسمبلیوں کے معاملات کے بعد معاملات قومی اسمبلی کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں، اور قومی اسمبلی سے استعفوں کی منظوری کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی ہے عمران خان نے۔ کچھ دلچسپ اعداد و شمار بھی اسی ویڈیو میں ہم آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق عمران خان نے ہدایت کی کہ شاہ محمود، فواد چودھری، اسد عمر اور دیگر رہنما استعفوں کی منظوری کی حکمت عملی تیار کریں گے، اور پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق رہنما تحریک انصاف اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطے کریں گے، اسپیکر کے سامنے ممبران پیش ہو کر استعفوں کی منظوری کا مطالبہ رکھیں گے، اور قومی اسمبلی میں استعفوں کی منظوری سے متعلق قانونی پہلوؤں کے اوپر بھی جو مشاورت ہے وہ جناب جاری ہے۔ یہ بھی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ پرویز الہی کی جانب سے ایک جو ہے وہ جب عمران خان سے پرویز الہی نے ملاقات کی پنجاب اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس جاری کرنے کا جب عمران خان نے کہا، تو اس کی ایک اندرونی کہانی بھی اس وقت جو ہے وہ گردش کر رہی ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پرویز الہی نے کہا کہ ہم اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس آپ کو دے چکے ہیں، آپ اسے پبلک کر دیں، اور پرویز الہی نے یہ بھی کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی مطالبہ نہیں، نہ آئندہ کے حکومتی سیٹ اپ کے اوپر بات کروں گا، ہمیں صرف اور صرف آپ کا ساتھ دینا ہے، جو بھی فیصلہ کریں گے قبول کروں گا۔ اور آج ملاقات ہوئی تھی زمان پارک میں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پرویز الہی اپنے مستقبل کی جو سیاست ہے اس کو
جو ہے وہ اس کا خاتمہ دیکھ رہے ہیں اور مونس سلائی کے حوالے تمام تر معاملات کرنا چاہتے ہیں، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پرویز الہی اور مونس سلائی بہت جلد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے۔ عمران خان کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اور سوچنے کے لیے مہلت مانگی ہے، وقت مانگا ہے پرویز الہی اور مونس سلائی نے۔ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ کاف لیگ جتنے بھی امیدواروں کو جو ہے وہ الیکشن لڑوانا چاہتی ہے اپنی پارٹی کی جانب سے، اپنی پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کر دے، اور وہ تمام کے جو امیدوار ہیں ان کے وہ بلے کے نشان پر جو ہیں وہ انتخابی عمل میں حصہ لیں۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ جب آئیں گی تو اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گورنر پنجاب کی سٹیٹمنٹ سے پہلے رانا ثناء اللہ کا بیان کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ وہی کردار ادا کیا جو ہمیشہ سے نون لیگ کرتی ہے، یعنی کہ کنفیوژن پھیلا کر، جھوٹ بول کر اپنے معاملات کو الو سیدھا کرنے کی کوشش۔ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی نے ہم سے کہا تھا کہ تحریک اعتماد لائیں تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے، اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ چلتا رہا، لیکن پرویز الہی نے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کیونکہ اسمبلی پر دستخط کر کے پہلے عمران خان کے حوالے کر رکھی تھی، ایک مرتبہ انہوں نے پھر کہا کہ ہم تمام تر جو اختیارات ہیں وہ تو جناب ہم آپ کو دے چکے ہیں، اب آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ہم قبول کریں گے۔ اس کے بعد جناب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری مل گئی، فیصلہ بھاری دل سے کروں گا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے ٹویٹر کے اوپر اس بات کا اعلان کیا، جسٹ ریسیوڈ لکھ کر، اور اوپر سمری انہوں نے شیئر کی۔ انہوں نے کہا جو بھی فیصلہ کروں گا بھاری دل سے کروں گا۔ پنجاب اسمبلی عوامی نمائندگان کا ہاؤس ہے، اسمبلی کو تحلیل کرنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا، اور جناب انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک جو ہے وہ ناخوشگوار لمحہ ہوگا۔ اور جب سمری انہوں نے شیئر کی تو اس پر موصول ہونے سے متعلق جب ٹویٹ کیا تو گورنر پنجاب کی ٹویٹ پر فواد چودھری نے کہا کہ جناب گورنر صاحب برائے مہربانی آئین پر عمل کرتے ہوئے جتنی جلدی ممکن ہو اسمبلی تحلیل کریں تاکہ ہم انتخابی مرحلے میں داخل ہو سکیں، آپ کا ممنون فواد چودھری۔ اب جناب یہ ہیں اطلاعات، اور ان اطلاعات کے بعد نواز لیگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی اہم ترین سٹیٹمنٹ، اور اس سٹیٹمنٹ کی طرف جانے سے پہلے کے پی کے اسمبلی کے تحلیل کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کا موقف تازہ ترین محمود خان کا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، حکم ملتے ہی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیج دوں گا، عمران خان کا سپاہی ہوں۔ اور بیرسٹر سیف جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے کہا کہ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی ہفتے کو تحلیل کیے جانے کا امکان ہے، اور عمران خان کے احکامات پر ہر صورت عمل کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہہ ڈالا جناب نواز لیگ کو کہ بے شک مذاق ہی مذاق میں، لیکن نواز لیگ کم از کم مذاق والے پارٹی الیکشن ہی کروا لے۔ اسکندر سلطان راجہ نے یہ ریمارکس دیے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئے نون لیگ کے اندر، اور 1 فروری تک اگر نہ الیکشن ہوئے تو انتخابی نشان ان سے واپس لے لیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو 1 سال کی مہلت جو ہم دے چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو الیکشن کمیشن نے 14 مارچ تک پارٹی الیکشن کرانے کی مہلت بھی آگے چل کر دے دی، یعنی مذاق میں ریمارکس دیے لیکن مہلت مزید بڑھا دی۔ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر نے کہا کہ فی الحال الیکشن کراچی اور حیدرآباد کے بائیکاٹ کرنے کا نہیں سوچا، لیکن آگے چل کر اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی انتہائی اہم ترین سٹیٹمنٹ کے عدالت کو نیب ترمیم کے معاملے میں آئینی حدود دیکھنا ہوں گی، ہم اپنی تمام تر آئینی حدود دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ عمران خان کی یہ درخواست جناب سپریم کورٹ کے اندر جس پر 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے ججز کے مختلف ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نیب ترمیم تو کیونکہ کروا ہی چکی پی ڈی ایم کی حکومت، اب نواز شریف کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑتے ہیں تو اس کے بعد انتخابات کی طرف جانا چاہیے، لیکن لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ جو اس وقت اہم ترین رپورٹس موصول ہوئی ہیں، جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے تو جناب کچھ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر کل 859 نشستیں ہیں جن پر براہ راست انتخابات ہونا ہوتے ہیں۔ 51 بلوچستان کی، کے پی کے کی 115، سندھ کی 103، پنجاب کی 297، اور جناب علی قومی اسمبلی کی اگر بات کر لی جائے تو اس کی 266۔ یہ 859 نشستیں بنتی ہیں۔ اب اگر سچویشن کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحلیل کرنے کے بعد کے پی کے کی 115 نشستیں خالی ہو جائیں گی براہ راست، پنجاب کی 297 خالی ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اگر بلوچستان کی تمام جو نشستیں تحریک انصاف کی ہیں 6، اور سندھ کی 26، وہاں سے تحریک انصاف کے استعفے آ جاتے ہیں، اور اسی طرح قومی اسمبلی میں سے 123، تو یہ کل تعداد جناب بنتی ہے 567۔
یعنی 859 میں سے 567 نشستیں جو کہ تقریباً 70% بنتی ہیں، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے استعفے آگے تو حکومت کے پاس الیکشن کی طرف جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اب اگر بات کر لیں یہاں پر جو ایجنسیز کی خفیہ ایجنسیز کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں، جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں ان کی روشنی کے اندر، کہ 141 نشستیں جو پنجاب کی، یہاں پر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف بآسانی 85 نشستیں حاصل کر سکتی ہے، نواز لیگ 45 اور 11 نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہوں گی، یعنی وہ جیت سکتے ہیں۔ 61 نشستیں سندھ کی، 25 نشستیں پاکستان تحریک انصاف، یعنی کہ تقریباً 16-17 نشستیں کراچی سے جیت کر، 18 بھی کو لوگ کہہ رہے ہیں 18 نشستیں اعداد و شمار کے مطابق، اور باقی سندھ سے باقی 7 نشستیں جیت کر 25 نشستیں، پیپلز پارٹی 30 نشستیں اندرون سندھ سے، اور 6 جو ہیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں، ایم کے ایم کے پاس 2 سے 3 اور باقی جو وہاں پر جی ڈی ہے ان کے پاس جا سکتی ہیں۔ 45 نشستیں خیبر پختونخوا کی، 40 پاکستان تحریک انصاف بآسانی آگے، 5 پر ملا فضل اور نون لیگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ 16 نشستیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر بلوچستان کی، 5 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف مضبوط، 11 پر جے یو آئی فے اور قوم پرست جماعت بلوچستان کی جیت سکتی ہیں، اور 3 نشستیں اسلام آباد میں، اور تینوں کی تینوں پر پاکستان تحریک انصاف آگے۔ گویا کہ 266 نشستیں اگر ان پر براہ راست انتخابات ہوتے ہیں، جو کہ 266 پر ہی ہوں گے، ان میں سے 158 نشستیں پاکستان تحریک انصاف بآسانی جیت سکتی ہے، اور 60 نشستیں جو مخصوص ہیں ان میں سے اسی ریشو کے تحت پاکستان تحریک انصاف 36 نشستیں حاصل کر کے یہ جو ایوان ہوگا 336 کا، اس میں سے بآسانی 194 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت جو 342 کا ایوان تو قومی اسمبلی کے اندر 2018 الیکشن کے بعد وہاں پر تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد 156 تھی، جو کہ اب بڑھ کر 194 تک جا سکتی ہے، یعنی سادہ اکثریت سے معاملہ آگے بڑھ کر 2/3 اکثریت کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔